बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू की है और काफ़ी दिलचस्प भी थी हमारे जमील साहब की। सिर्फ मैं वो बातें बताऊंगा जो इन्होंने नहीं बताई है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कम अज़ कम 100 मरतबा ये आ चुके हैं उम्रे के साथ, तरबियत भी करते हैं, सिखाते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 दफ़ा भी उन्होंने वो बात नहीं बताई है जो रूह है इस उम्रे की। सुभान अल्लाह जी। जिस तरह 4 फ़राइज़ बताए गए कि इन 4 फ़राइज़ में से कोई एक भी अगर छूट जाए तो फिर वो उम्रा नाक़िस हो जाता है। देखिए, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, अगर वो ना हो और ये चारों बातें अपनी बेहतरीन तरीके से आप अदा करें, यकीन करें उम्रा फिर भी नहीं होगा। वो है ईमान खालिस। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वक्त था वो तकरीबन कुछ 5 सदियां कहते हैं, कुछ 6 सदियां कहते हैं। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। 5-6 सदियां बाद जब नबी अलैहिस्सलाम आए और जब तौहीद की दावत दी, ईमान की दावत दी और कहा कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, तो ईसाई हैरान होते थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, ये बात तो बाप दादा से सुनी ही कोई नहीं। हालांकि 6 सदियां पहले ईसा अलैहिस्सलाम यही दावत दे के गए थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। उसका जिक्र कुरान के अंदर है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह मेरा रब है, वो तुम्हारा भी रब है, उसी की बंदगी करो, उसी को पुकारो, ये सीधा रास्ता है। ये वही सीधा रास्ता है जो आप हर सलात के अंदर कहते हैं, हर रिकत के अंदर कहते हैं। अगर सूरह फातिहा ना पढ़े आपकी सलात ही नहीं होती है हदीस के मुताबिक। और उसमें बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे। दोनों ज़माने इस अरबी के अंदर जानते हैं, अरबी जानने वाले। तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे, और मांगते रहेंगे। और फिर आप कहते हैं इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। फिर खुद ही कहते हैं सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा हमें जिन पर तूने इनाम किया। और फिर सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि मैंने किस तरह के लोगों के ऊपर इनामात किए हैं। उसमें सरे फहरिस्त अंबिया है, फिर सिद्दीकीन है, फिर शोहदा है, फिर सालिहीन है। तो आप गोया अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि इनके रास्ते पर चला। इन सब का रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जितने भी 18, 24, 26 अंबिया के नाम आए हैं, किसी की ज़रा ज़्यादा तफसील, किसी की कम। तो इनके रास्ते पर आप चलने की अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब देखिए, दुआ आप करें उनके रास्ते पर चलने की, लेकिन चले ना, चले किसी और रास्ते के ऊपर, तो कसूर तो फिर हमारा ही होगा ना। अभी देखिए ये बस है, ये मक्का की तरफ जा रही है। तो अगर हम जितनी मर्जी दुआ करें या अल्लाह 1 घंटे बाद हमें बहरीन पहुंचा दे, खुलूस के साथ करें, ये दुआ फिर नहीं होगी, ये अल्लाह के साथ एक मजाक होगा। हाँ, मक्के वाली साइड पर आप दुआ करें या अल्लाह खैरियत से पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे, सफ़र को आसान कर दे, सफ़र को सुकेड़ दे, तो ये दुआ होगी। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 6 सदियों के बाद नबी अलैहिस्सलाम तक दीन कितना तब्दील हो चुका था। तो अभी नबी अलैहिस्सलाम और आज तक 15 सदियां गुजर चुकी हैं, 1500 साल गुजर गए। ये गौर करने की बात है, ये मामूली बात मैं नहीं आपको बता रहा हूँ कि 5 सदियों में पूरा दीन बदली हो गया। नबी की दावत कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उल्टी हो गई। तो 15 साल के बाद क्या आप महसूस करते हैं कि आप यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही दीन है? हाँ, कुरान के अंदर वही दीन है, हदीस के अंदर वही दीन है, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर जो कुछ आ चुका है ये दीनदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी हमारे जमील साहब ने एक बात बताई कि वहाँ जो रुकने वो मकाम इब्राहिम है, नहीं मकाम इब्राहिम, वहाँ शीशा लगा हो, कुछ लोग वहाँ चूमना शुरू हो जाते हैं। चूमना सिर्फ हजर अस्वद को है। और जमील साहब ने क्या बताया कि अगर वहाँ चूमोगे या वहाँ दुआएं मांगोगे उससे तो ये शिरक हो जाएगा। आप जरा गौर कीजिए, बैतुल्लाह के अंदर रखी हुई किसी चीज़ को आप चूमे अकीदत के साथ,
حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر کسی اور چیز کو چومے عقیدت کے ساتھ تو وہ شرک ہو جائے گا. ابھی یہ بتا رہے تھے. تو آپ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یہ مزاروں کو چومتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پیر صاحب کی پڑھیاں دباتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ لہذا جو بھائی آپ کو اللہ نے بڑا موقع دیا، یقین کیجئے خوش قسمت ہے آپ، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اگر آپ اپنے اپنے ملکوں میں یہ کام کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد پھر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد، یا کسی اور درگاہ کے اوپر منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، اللہ اولاد دے، نام رکھتے، پیرا دیتا ہے، یہ غوث بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ نام ہمارے معاشرے میں ہے، یہ طفیل محمد ہے، یہ میاں داد ہے. اللہ کے بندو، اللہ دیکھ رہا ہے. سورہ شورا کے آخری رکوع پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. یہ چار باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ کی بات سچی ہے. کتنے جوڑے ایسے ہیں بیٹے بیٹی کوئی نہیں، کتنے جن کی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں، کتنے جن کی بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، کتنے جن کو کچھ نہیں، جس کیٹیگری میں اللہ نے رکھا ہے. اور سب کچھ آزمائش ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. ہمیشہ اپنے آخرت میں رہنا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں. جو پیدا ہو چکے، جو انہوں نے پیدا ہونا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. اس انسانیت نے آگے جا کے دو گروہوں کے اندر بڑھ جانا ہے. ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک جہنمی ہوگا. جنت والے کون ہوں گے؟ جنتیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جو آج دنیا میں اللہ کو پہچان گئے کہ ان کا مالک اللہ ہے، ان کا داتا اللہ ہے، ان کا دستگیر اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اللہ ہے، ان کا حاجت روا اللہ ہے. اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، جس پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، وہ ایک ذات ہے. اس نے انبیاء کی مدد کی ہے، انبیاء کے راستے پر چلنا ہے. انبیاء کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، یہ شرک ہے. مشرکین مکہ کا کیا شرک تھا؟ یا ابراہیم اغثنی، جلیل القدر پیغمبر کو پکارتے تھے مدد کے لیے. یا اسماعیل اغثنی، اے اسماعیل ہماری مدد کرو. تو ان کو اللہ کی کتاب کافر و مشرک کہتی ہے. انہی کے ساتھ تو جنگ تھی نبی علیہ السلام کی، جو ابھی آپ نے غزوے کا ذکر کیا ہے. غزوہ بدر میں بھی نبی علیہ السلام شریک ہوئے ہیں، احد میں بھی شریک ہوئے ہیں، جنگیں کی ہیں نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے خلاف جو نبیوں کو، ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال دن رات کی، صبح شام کی دعوت ہے. اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہی دعوت ہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم کے لوگوں، تمہارا ایک معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور جب بات نہیں مانی ہے سگے بیٹے نے اور بیوی نے بات نہیں مانی ہے، 950 سال کے بعد جب عذاب آیا ہے تو پہلے اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نوح اب کشتی بناؤ، تجھے اور تیرے اہل والا عیال کو ہم بچا لیں گے. تو اہل و عیال ذہن میں یہی چیز آتی ہے، بیوی بچے ہیں. کسی ابھی ایمان نہیں کوئی لایا، ممکن ہے کل لے آئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر جب عذاب آیا، جب بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا، اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ادھر آ جا، اس طرف آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے کہا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا پہاڑ نہیں بچائے گا، آج وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، اور آج فیصلے کا دن ہے. اور پھر ایک بڑی لہر آئی، بیٹا ڈوب گیا. جب بعد میں طوفان کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، مالک تیرا وعدہ بھی سچا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. تو نے کہا تھا تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ڈوب گیا ہے. اللہ نے اس انداز سے آگے سے سخت جواب دیا کہ نوح زبان روک، اگر اس مشرک کے بارے میں دوبارہ مجھے کہا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اندازہ لگا. تو نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے، ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں بچا سکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور کتنے قریبی لوگ تھے اللہ کے بندو، تو پیر صاحب ہمیں کس طرح بچائیں گے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں. پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کراندا، دو جہاناں اندر. اچھا، یہ اگر عقیدہ ہے کسی کا، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے.
اور اگر عمرہ کر کے واپس پھر کسی دربار پر گئے، پھر کسی پیر کی آپ نے بیعت کی، یا تعویذ پہنا، یا امام دامن پہنا، یا 11ویں کھائی، یا 12ویں کا کیک کاٹا، یا 10 محرم کی سبیلیں لگائیں، یا ان میں شربت پیا، یا واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارا، تو یاد رکھنا آپ کا نہ عمرہ ہے، نہ آپ کا حج ہے، اور نہ آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ قیامت کے دن دیوالیے ہو کے پہنچیں گے، اور اس وقت کہیں گے ایسے سارے لوگوں پر لعنتیں بھیجو گے کہ جنہوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ اور آج جو آپ کو اصلی بات بتا رہا ہے، کیونکہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو نہیں بتائی گئی، کوئی تفصیل ایسی نہیں جو چھوڑ دی ہو انہوں نے، لیکن نہیں بتائی تو یہ والی بات نہیں بتائی، یہ ضروری چیز ہے۔ باقی میرے بھائیوں، اس کے بعد یا مدینے بھی جائیں گے، ظاہری بات ہے ہمارا ٹور بھی ہے مسجد نبی کی نیت کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مساجد ہیں جس کے لیے آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ ایک مسجد الحرام ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، ایک مسجد نبی ہے، اور ایک مسجد الاقصی ہے۔ تو باقی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام میں زندہ، یاد رکھیے سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں کے اندر نہیں، ہماری پکاروں سے غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہے۔ اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ شہداء کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح کتنی فضیلت بیان کی ہے ہمارے بھائی نے صلاۃ المیت ادا کرنے کی، جو مر جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ہماری اس میت کو معاف کر دے، براہ راست اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو۔ اور یاد رکھیے اگر یہ مرنے والا زندگی میں شرک کرتا تھا، کوئی نعرہ لگاتا تھا یا علی مدد، یا رسول مدد، نظر و نیاز کرتا تھا، آپ اس کی صلاۃ المیت بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مالک فرماتا ہے نبی کا کام نہیں ہے، نہ کسی مومن کا کام ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے اللہ سے اتنی بات کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ بنیادی مسئلہ میں آپ کو بتایا میرے بھائیوں۔ صلاۃ جماعت کے ساتھ بڑا اہمیت اس کی، لیکن امام مومن ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر امام مومن نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو بغیر ایمان کے کس طرح ایمان آپ کی نماز کیسے ہوگی بتائیے؟ اور پھر امام اجرت نہ لیتا ہو، دین کے اوپر کماتا نہ ہو، دین کو اگر کمائی کا ذریعہ کسی نے بنایا، یاد رکھیے اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ جتنے بھی یہ دین کے اوپر کماتے ہیں، چاہے مؤذن کماتا ہے تنخواہ لیتا ہے، چاہے امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے، یا یہ یوٹیوب کے اوپر کماتے ہیں، جتنے بھی دین کی وجہ سے، دین اللہ کے لیے ہے۔ اذان آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، نماز آپ پڑھتے بھی اللہ کے لیے، پڑھاتے بھی اللہ کے لیے، سارا آپ کا ان صلاتی و نسک و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے جب سب کچھ ہوگا تب خیر آئے گی۔ آج دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی وہ درگت بنی ہوئی ہے، عربی ہوں یا عجمی ہوں، اس طرح اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، دین کو ایک تماشا بنایا ہوا انہوں نے میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں، چاہے کہتے رہے ہم حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ، وہ حق کو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ ایمان خالص کے لیے تم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے، اس کے لیے کوئی تم نے تحریک ہی نہیں چلائی ہے، اس کے لیے تم نے کبھی جلوس ہی نہیں نکالا ہے۔ کبھی جلوس نکلا ہے، یہ باٹی میں داتا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، یہ شرک کی چیز ہے، بر امام نہیں ہونا چاہیے، گرا ان کو، جس طرح یہاں سعودی عرب میں گرائے گئے تھے، اس طرح کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میں چونکہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے میرے بھائی، اس لیے کھری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ممکن ہے دوبارہ کبھی مجھے موقع ملے آپ کے ساتھ، یا نہ موقع ملے، ایک بار موقع ملا ہے، اگر میں اب بھی وہ کھول کے بات نہیں بتاؤں گا تو بتاؤ کون بتائے گا؟ تو باقی بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ جب آرام سے موقع ملے، یقیناً آپ قرآن پڑھتے بھی ہوں گے، آج کل تو سنتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی آپ کو بات نہ ملے کہ داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا، مشورہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حکومتی کہتے ہیں نیچے فلاں نے حکومت بدلی کر دی، وہ اوپر والا کرتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو ناپوت اللہ، سارے ایک آزمائے جا رہے ہیں۔ مشکلیں مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائش کا پرچہ ہے، آسانیاں آتی ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں، آزمائش کا پرچہ۔ یہ کیا انسان کرے گا؟ ہر معاملے میں، ہر حال میں اپنے مالک اور خالق کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ دو بات ہو گئی، یہ ایمان عقیدے کی۔ دوسری بات جو ایک سوال تھا بیچ میں، وہ کہ عمرہ، جو دوسرا عمرہ، اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سفر میں ایک عمرہ، عمرے کے لیے بھی آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، یہ عمرہ ہے، یہ وہاں جا کے ایک عمرہ کر کے
اب یہ نانی کی طرف سے، اب یہ دادی کی طرف سے، یہ عمرے کا مذاق ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک عمرہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار ہے جس نے عمرے کی نیت کر لی تھی اور وہ فوت ہو گئے یا بیمار ہو گئے، نہیں آ سکتے ہیں، تو اس طرح کا ان کی طرف سے جن کی خواہش ہو، جن کے اوپر ہو حج اور وہ نہیں کر سکتے ہیں، یا وصیت کر کے گئے ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کا معاملہ ایک اور ہوتا ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے بار بار میقات جانا، پھر وہ سے آنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ ایک واقعہ صرف پیش آیا تھا جس میں ام المومنین کا یہ عمرہ رہ گیا تھا، تو کسی وجہ سے جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، صرف ان کو خاص طور پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میقات سے دوبارہ وہ معاملہ کر کے آپ کر لیں، یہ صرف خاص ان کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، عمرے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور خوب دعائیں کرو اپنے مالک اور خالق سے، واپس جا کر اپنے گھر والوں کو، جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں سمجھدار ہو، جہنم کی آگ بڑی خوفناک آگ ہے اللہ کے بندوں، جس کے اندر جائیں گے اور خون اور پیپ کی وادیوں میں رہنا پڑے گا، اور جنت کی بہاریں ایسی ہیں زبردست کہ زمین اور آسمان جتنے محلات اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے، اس کے مقابلے میں یہ برج دبئی یا یہ جدہ ٹاور یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ بالکل کچرا نظر آئیں گے جب جنت کے محلات آپ اپنے وہاں دیکھیں گے، یقین کریں۔ یہ خالص مومنوں کے لیے، مخلص مومنوں کے لیے، جو شرک کے دشمن ہوں، جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے، ان کے لیے عمرہ ہے، ان کے لیے صلات ہے، ان کے لیے سارے اجر و ثواب ہے، جس طرح بتایا کہ بڑا ہی مہربان رب ہے، واقعی بڑا مہربان رب ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، توحید کے اوپر ہے۔ شرک والے کے لیے وہ قہر اور جبار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اپنے لیے بھی میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کہی ہے، کیونکہ عام طور پر ماحول ایسا ہے، یقین کیجیے عام طور پر اکثریت یہ بات نہیں برداشت کرتی ہے، لیکن میں اس ارادے کے ساتھ کہ کچھ ہو جائے، میں نے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتانی ہے، کوئی بگڑے جس کی خاطر میں یہ بتا لوں وہ تو خوش ہوتا ہے، تو میرا دل اسی کو خوش کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کر جائے، خیریت سے اپنے سارے معاملات کرے، خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہنچائے، اور ان کو یہ پیغام پہنچائے کہ عمرہ کیا ہے، یہ بات بھی سنی ہے، اس کو آگے پھیلاؤ، یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، ایمان کی تبلیغ، توحید کی تبلیغ۔ باقی تبلیغی جماعت نام رکھنے سے یا کوئی فلاں بڑے تبلیغی ہیں جی، کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ وہ جی فضائل اعمال اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تبلیغ کرو، حدیث کی تبلیغ کرو صحیح معنوں میں، ان کتابوں کی جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لکھی گئی ہیں۔ یقین کیجیے ایک ایک کتاب کے اندر ایسے ایسے شرکیہ واقعات ہیں، اگر میں شروع ہو جاؤں تو یقین کریں مکہ پہنچ جائیں گے، واقعات ختم نہیں، اتنی شرکیہ واقعات ان کی کتابوں کے اندر، لہذا ان سے جان چھڑاؤ۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔